رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے گا یا عمرہ کرے گا تو اس پر حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص خوشی سے کسی نیک کام کو کرے گا تو بے شک اللہ قدرداں جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کا ذکر کیا ہے جو مکہ میں ہے، بیت اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ نے کہا یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، شعائر یہ شعیرۃ کی جمع ہے، اس کا معنی نشانی۔ حضرت عروہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے تو ایسا لگتا ہے کہ صفا اور مروہ کا طواف نہ کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ بھتیجے تم نے غلط سمجھا، اگر تم جس طرح کہتے ہو کہ ان دونوں کے طواف کرنے میں صفا اور مروہ کے طواف کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے تو وہ اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح سے آیت ہوتی فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما۔ ابو بکر بن عبد الرحمن نے یہ سن کر کے کہا تھا کہ یہ تو علمی بات ہے، میں نے اس سے پہلے تو سنا ہی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ بھتیجے سنو، اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب کیا ہے؟ کہا مسلل پہاڑی کے سامنے ایک بت رکھا ہوا تھا، نائلہ، انصار اس کا طواف کرتے، اس کا تلبیہ پکارتے زمانہ جاہلیت میں، اور جب مکہ آتے تو صفا اور مروہ کا طواف کرنا وہ لوگ حرج کی بات سمجھتے۔ جب زمانہ اسلام آیا تو چونکہ ان کے دماغ سے پہلے یہ بات چلی آ رہی تھی، اسی لیے انہوں نے صفا اور مروہ کے طواف کرنے کو حرج سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتار دی کہ نہیں، صفا اور مروہ کے طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان دونوں کا طواف تم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کا طواف کیا تو آپ باب الصفا سے نکل کر صفا پہاڑی کی طرف آئے اور آپ نے فرمایا
इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बिही। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, मैं उसी से शुरू करता हूँ जिससे अल्लाह ने शुरू किया है। यानी अल्लाह ने पहले सफ़ा का जिक्र किया है, उसके बाद मरवा का। तो कहा मैं सफ़ा पहाड़ी से शुरू करूँगा, फिर मरवा, फिर सफ़ा, इस तरीके से मैं दोनों के दरमियान सही करूँगा, इस तरह दोनों के दरमियान मैं तवाफ़ करूँगा। तो इससे मालूम ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा और मरवा का तवाफ़ किया, सही किया। और अल्लाह के नबी ने फरमाया था खुज़ू अन्नी मनासिककुम, तुम मुझसे अपने हज के तरीक़ों को सीख लो। तो अल्लाह के नबी ने जिन चीज़ों को किया गोया वो एक रुकन बन गया। तो इससे मालूम यह हुआ कि सफ़ा और मरवा का तवाफ़ करना ये हज के रुकन में से है। अब जो भी हाजी हज करने के लिए जाएंगे, बैतुल्लाह के तवाफ़ करने के बाद सफ़ा और मरवा का भी तवाफ़ करना होगा, इन दोनों के दरमियान सही करना होगा। सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ेगा, सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके दुआ करेगा। दुआ के अल्फाज हदीस में मुतय्यन है, उन दुआओं को पढ़ करके वो दुआ करेगा और फिर वहाँ से मरवा की तरफ को चलेगा और मिलैन अखज़रैन में पहुँचने के बाद तेज़ी से वो दौड़ेगा और मरवा पहुँच जाएगा। मरवा पहुँचेगा तो उसका एक चक्कर हुआ और फिर मरवा पहाड़ी पर पहुँच करके भी बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके वो दुआ करेगा जिस तरह सफ़ा में किया था, और फिर मरवा से सफ़ा आएगा, ये उसका दूसरा चक्कर होगा। इस तरीके से वो 7 चक्कर करेगा, सफ़ा से शुरू करेगा और 7वां चक्कर मरवा पर जाकर ख़त्म होगा। ये हज के रुकन में से है और इसको ये सफ़ा और मरवा का ये तवाफ़ करना ही होगा। तो सफ़ा और मरवा के दरमियान जितने हुज्जाज कराम जाते हैं, तवाफ़ करते हैं और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ करते हैं, पढ़ते हुए दुआ जाते हैं, पढ़ते हुए दुआ लौटते हैं, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हैं, तवाफ़ करते हैं। ये मशरू क्यों हुआ? यह असल में मशरू इस वजह से हुआ कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम अपनी बीवी और बच्चे को ले जाकर वादी गैर जी जरा सुनसान जगह में रखाओ। तो अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को और इस्माइल को साथ लिया और जहाँ बैतुल्लाह है उसी के सामने लाकर दोनों को छोड़ दिया और एक थैला में खजूर और एक मशक में थोड़ा सा पानी देकर वापस जाने लगे। हज़रत हाजरा बार बार पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ जवाब नहीं दिया और दौड़ते हुए पीछे गई। तो उन्होंने कहा कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है? कहाँ ये अल्लाह का हुक्म है? तो हज़रत हाजरा ने कहा था इज़न ला युज़य्यिउन अल्लाह, अब अल्लाह हमको जाए और बर्बाद नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए और वादी से आगे बढ़कर जहाँ देख नहीं सकते थे मुँह करके उस तरफ उन्होंने दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलात। ये दुआ की इस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और वहाँ से चले गए। और पूरी तफसील बताने का ये मौका नहीं है, हदीस की किताबों में बुखारी शरीफ में तफसील आई हुई है कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम लौट आई बच्चे के सामने। एक वो जल्द ही खजूर की वो थैले में जो खजूर थी ख़त्म हो गई, पानी भी ख़त्म हो गया। अब प्यास लगी हज़रत हाजरा को भी और दूध पीते बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी प्यास लगी। अब बेचैन हो गए प्यास से, भूख से, बच्चा रोने लगा। तो घबरा करके परेशानी के आलम में कि कोई दिखाई दे, कोई इंसान कहीं से कुछ मदद मिल सके, बेचैनी के आलम में कलक व इज़्तिराब की हालत में सफ़ा पहाड़ी की तरफ दौड़ी। सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ कर के चारों तरफ नज़र उठाई, कोई नज़र नहीं आया। तो वहाँ से फिर नीचे आई और दौड़ने लगी, तहमद उठा करके मरवा पहाड़ी पर गई और मरवा पहाड़ी में भी चारों तरफ नज़र उठाई, कोई नज़र नहीं आया, कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दिया और घबरा गई। इसी तरीके से
کبھی وہاں دوڑتی کبھی یہاں دوڑتی، کبھی صفا کبھی مروہ۔ پھر بچے کے پاس کہ کیا حالت ہے، پریشانی کا عالم ہے، کوئی سامنے موجود نہیں ہے دکھ درد سننے والا، کوئی ایک قطرہ پانی دینے والا وہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ اس بے چینی کے عالم میں وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی ہیں اور دل ہی دل میں رب کو یاد بھی کر رہی ہیں۔ چنانچہ جب آخر مرتبہ مروہ پہاڑی پر پہنچی تو کوئی آواز انہوں نے سنی تو دل کان لگا کر سنا تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں۔ اور پھر انہوں نے اس جگہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اس فرشتے نے اپنے پاؤں کو رگڑا یا اپنے پر کو اس پر پٹکا، جس سے زمین پھٹ گئی، جس سے زمین تھوڑی سی مٹی ادھر ادھر ہو گئی اور وہاں سے پانی کا ایک چشمہ نکل گیا، پانی کا جھرنا نکل گیا۔ جلدی ام اسماعیل حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی بھرنے لگی، چلو لے کر کے پانی بھرنے لگی اور اس طریقے سے اپنے مسک میں پانی رکھنے لگی۔ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یہاں آپ کا شوہر اور یہ بچہ اللہ کا گھر بنائے گا، اور وہ واپس چلا گیا۔ اور اس طریقے سے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس کا پانی پیا، بچے کو بھی پلایا اور جان میں جان آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ام اسماعیل پر اللہ رحم فرمائے، اگر وہ چلو نہیں بھرتی اور اس میں میڑ نہیں لگاتی تو اس سے ایک بہتا ہوا چشمہ نکلتا، ایک جاری چشمہ نکلتا، اور اس طریقے سے پانی کا انتظام ہو گیا۔ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام دونوں وہاں رہنے لگیں، اور بڑی تفصیل اس میں آئی ہوئی ہے۔ تو یہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ چکر لگانا، طواف کرنا، دوڑنا، یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی گویا سنت ہے۔ اس کو مذہب اسلام میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی باقی رکھا گیا، اس لیے مشروع ہوا، یہ رکن قرار پایا کہ ہر حاجی صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرے اور صحیح کرے، 7 چکر لگائے۔ تو وہ اسی وقت سے گویا یہ مشروع ہوا ہے۔ یہ صفا اور مروہ 2 پہاڑی ہیں، اس کے ارد گرد بے شمار بت رکھے ہوئے تھے، رات بھر شیاطین چکر لگایا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ صفا اور مروہ میں 2 بت تھے، 2 بت اس میں رکھا ہوا تھا، ایک کا نام اصاف تھا اور دوسرے کا نام نائلہ۔ سیرت محمد ابن اسحاق میں ہے کہ یہ دونوں ایک مرد اور ایک عورت، یہ اصاف یا مرد اور نائلہ ایک عورت تھی، جنہوں نے ان دونوں بدبختوں نے بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کے سامنے زنا کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا تو دونوں کی مورتیوں کو بیت اللہ سے باہر لے جا کر نصب کر دیا، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ بیت اللہ کے سامنے غلط کام کرنے والے کا اللہ رب العالمین اس طریقے سے انجام کرتا ہے اور اس طرح سے سزا دیتا ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد شیطان نے بہکایا اور ان دونوں مورتیوں کو صفا اور مروہ پر لا کر کے نصب کر دیا اور گاڑ دیا، اور پھر ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ تو یہ صفا اور مروہ اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہیں یہ صفا اور مروہ، لہٰذا ان کا احترام باقی رہنا چاہیے اور ان کا طواف کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، جو بیت اللہ کا حج کرے گا یا عمرہ کرے گا اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کا وہ طواف کرے، چونکہ وہ لوگ پہلے ان کا طواف کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں اس کے طواف کرنے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، نبی نے کیا ہے تم بھی کرو، صفا اور مروہ کا طواف کرو اور صحیح کرو۔ تو یہ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں بیت اللہ کے بغل میں، یہ 2 پہاڑیاں ہیں، دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے، اور صحیح دعا جو اس سلسلے میں
مرکوم ہے، ایک دعا ہے جو صحیح دعا ہے، رب اغفر ورحم وانت الاعز الاکرم۔ اس دعا کو خوب خوب بار بار پڑھنا چاہیے، رب اغفر ورحم وانت الاعز الاکرم۔ اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں لوگوں نے بنا لی ہیں، لیکن یہ دعا بالکل صحیح دعا ہے۔ اس دعا کو یاد کر کے یہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرتے ہوئے ان دونوں دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اللہ فرماتا ہے جو خوشی سے نیکی کرے گا، جو خوشی سے کوئی بھی نیکی کرے گا، کوئی بھی نیک کام کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ قدرداں جاننے والا ہے۔ کہا جو اللہ کے لیے نیکی کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا، یا طواف جو کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ طواف کرے گا، صفا مروہ کے درمیان زیادہ طواف کرے گا یا زیادہ نیکی کرے گا، دونوں مفہوم اس میں شامل ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو جاننے والا ہے، اللہ اس کی قدردانی کرنے والا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا اجر اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صفا اور مروہ کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، یہ حج کے رکن میں سے، حج کا ایک رکن ہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا، طواف کرنا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے دلائل میں سے اتارا ہے اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو دلائل اتارے ہیں اور جو ہدایت کی باتیں اتاری ہیں، جس کو ہم نے کتاب میں کھول کھول کر کے لوگوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے بیان کر دیا ہے، اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو ہم نے قرآن میں واضح انداز میں دلائل کی روشنی میں ہدایت کے طور پر باتیں اتاری ہیں، ان کو کتاب میں لکھ دیا ہے، کتاب میں ان کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اس کے باوجود اس کو چھپاتے ہیں، لوگوں سے اس کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، تو اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کو تورات، زبور، انجیل سب میں بیان کیا تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے ان صفتوں کو اور ان بیانات کو چھپا کر رکھا، نبی کو پہچان رہے تھے لیکن انہوں نے پہچاننے کے باوجود بھی انسنی کر دیا، نہیں پہچاننے والے کی طرح وہ بن گئے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ حق سے اعراض ہے، ہم ان پر لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ۔ دوسرا مفہوم یہ کہ جو لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سب کچھ ان کو معلوم ہے، وہ مسئلہ معلوم ہے، اور اس کے باوجود وہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، لوگوں کو سکھاتے نہیں ہیں، لوگوں کے سوال کرنے پر بھی وہ باتوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، تو اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور، کہ اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ بدبخت بن گیا، محرومی قسمت والا بن گیا، بدنصیب بن گیا۔ تو یہ آیت کریمہ سنا رہی ہے اور خوف دلا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے پاس اگر علم ہے اور اس علم کے مطابق تم سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو خبردار تم اس کو نہ چھپاؤ۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی شرعی مسئلہ معلوم ہے، کوئی علم موجود ہے، شرعی علم موجود ہے، کسی نے اس سے پوچھا اس کے بارے میں اور وہ جان رہا ہے، اس کو اچھی طرح سے معلوم ہے، اس کے باوجود اس نے اس کو بتایا نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اس کو آگ کا لگام پہنایا جائے گا اور
وہ سزا ان کو دی جائے گی کہ تم کو یہ علم تھا، تم نے اس کو چھپایا کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو نہ اتارتا تو میں کوئی بھی حدیث، ایک بھی حدیث بیان نہیں کرتا، اس ڈر سے کہ کہیں حدیث بیان کرنے میں کوئی بھول چوک تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے اللہ نے وہ علم دیا حدیث کا، وہ حدیثیں مجھے یاد تھی، اور اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو چھپا کر رکھا تو اس پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ان پر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عالم کے لیے مچھلیاں بھی پانی کے پیٹ میں ان کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور چیونٹیاں بھی اپنی بل میں ان کے لیے دعا استغفار کرتی ہیں، لیکن یہی وہ جانور، کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتے کرتے ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین قحط سالی لا دیتا ہے، قحط سالی سے دنیا کو دوچار کر دیتا ہے، تو وہ جانور بھی ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت کرتے ہیں کہ انسانوں کی گناہ کی وجہ سے یہ قحط سالی سے ہم دوچار ہیں اور ہم پریشان ہیں۔ وہ چیزیں ان کے لیے لعنت بھیجتی ہیں، وہ لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، وہ تمام لوگ بھی جو حق کو چھپانے والے ہیں ان پر لعنت بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ چیزیں جن کے پاس شعور ہے، عقل نہیں ہے لیکن شعور ہے، وہ بھی ان پر لعنت بھیجتی ہیں، وہ چیزیں بھی ان کو ملعون قرار دیتی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، مگر جنہوں نے توبہ کیا اور اصلاح کیا، وَبَيَّنُوا اور بیان کیا، واضح کر دیا، پس یہی لوگ ہیں کہ ان پر میں توبہ قبول کروں گا، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ علم ہے، اور علم ہونے کے باوجود لوگوں نے پوچھا اور اس کو چھپا کر رکھا، اس کو بتایا نہیں، چھپا کر رکھا، تو ان پر اللہ کی لعنت۔ لیکن ایسا ہو گیا سرزد، ان سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا، اب ہوش آیا تو وہ توبہ کرنے لگے اور اپنے حالت کی اصلاح کر لی، اور پھر ان باتوں کو جو انہوں نے جانا تھا، سیکھا تھا، اس کو بیان کرنا شروع کیا، لوگوں کو بتایا، تو اللہ کہتا ہے تب میں ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین چونکہ ارحم الراحمین ہے، تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ایسی حالت میں جب آدمی اپنی حالت کی اصلاح کر لیتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف کھاتا ہے، رب کو یاد کرنے لگتا ہے، اور اپنے اس کرتوت کو اور اپنے اس گناہ کو یاد کر کے رونا شروع کر دیتا ہے، اور اپنی حالت کی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ بھی ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تواب ہے اور رحیم ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور کفر کی حالت میں مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور سارے لوگوں کی لعنت۔ اللہ کہتا ہے کہ جنہوں نے زمانہ اسلام کو پایا، دعوت ایمانی ان تک پہنچی، لیکن عناد، سرکشی، دشمنی، تکبر سے انہوں نے بغاوت کیا اور کفر کو جانے نہیں دیا، ایمان کو اپنایا نہیں، کفر پر وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، لگے رہے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہی لوگ یقیناً کافر ہیں، اور ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام دنیا کے لوگوں کی لعنت ہے، کیونکہ ان پر ایمان کی باد بہاری، ایمان کی روشنی، ایمان کی چھاپ، ایمان کا پرتو اور ایمان کی خوبصورتی آئی، لیکن اس نے اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، ان کی طرف توجہ نہیں ان کی ہوئی، اور انہوں نے تکبر سے اس کو ٹھکرا دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ یقیناً یہی کافر ہیں
ان پر اللہ کی لعنت، اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کرتا ہے۔ فرشتے بد دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے، اور تمام دنیا کے لوگ بھی ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پر لعنت فرما، ان کو اپنی رحمت سے دور کر، کیونکہ یہ کافر ہیں، بدکار ہیں، گناہگار ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون اور نہ وہ لوگ دیکھے جائیں گے اور مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جن کے پاس ایمان آیا اور انہوں نے تکبر کا راستہ اختیار کیا، اس کو ٹھکرایا، اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور ان سے عذاب ہٹایا نہیں جائے گا اور ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور اللہ کی کوئی رحمت ان کو نہیں ملے گی، اللہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں اور ان کو کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی، اور وہ چیختا چلاتا وہاں اللہ کے عذاب میں گرفتار رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ان آیات میں یہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھو اے میرے بندو، میں مالک ہوں، قادر ہوں، ہر چیز پر میری ملکیت ہے، میں نے کھول کھول کر تمام باتیں تم کو سمجھانے کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن تمہارے پاس دل ہونے کے باوجود بھی تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، آنکھ ہونے کے باوجود بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور تم اپنے پرانے رویے میں کفر کی حالت میں برقرار رہنا ہی پسند کرتے ہو، تو تم مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے عذاب میں رہو گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ ایک اللہ ہے، تمہارا اللہ جو پوجنے کے لائق، عبادت کے لائق ہے، وہ صرف ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی رب انتہائی مہربان، رحم کرنے والا اور بخش دینے والا، وہی ایک اللہ ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اللہ کے اسم اعظم میں سے ہے۔ قرآن کے اسم اعظم میں سے دو اسم اعظم ہے۔ سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور یہ دوسری وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ دوسری، یہ دونوں آیتیں اللہ کے اسم اعظم میں سے ہیں، اور اللہ کے اسم اعظم کو کہہ کر کے، ان کو پڑھ کر کے آدمی کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ان دو آیتوں کو یاد کر لینا چاہیے اور اپنی دعا میں اس کو شامل رکھنا چاہیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب وہ سنتا ہے کہ بندہ میری وحدانیت بیان کر رہا ہے، مجھے ایک قرار دے رہا ہے، دوسروں کے شرکت سے مجھے مبرہ، دوسروں کی شرکت سے مجھے دور سمجھ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اور دوسری آیت میں بھی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام اللہ لا الہ الا هو، اللہ یہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور وہ ہے زندہ ہے، قیوم ہے، نگرانی کرنے والا ہے۔ اور اگر اللہ کی نگرانی نہ ہوتی تو زمین و آسمان کا یہ دستور قائم نہ رہتا، سورج اور چاند کا یہ دستور قائم نہ رہتا، اور اس دنیا کا نظام قائم نہیں رہتا، لیکن چونکہ اللہ نے اپنا ایک نام ہے رکھا ہے کہ میں ہر وقت زندہ ہوں، ہر وقت دیکھ رہا ہوں، اور دوسری صفت اللہ نے اپنی بیان فرمائی ہے القیوم، میں قائم رکھنے والا، میں نگرانی کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا ہوں، تو یہ دونوں اللہ کے اسم اعظم میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان دو آیتوں کو یاد کر کے ان کی روشنی میں ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہماری دعا رائے گا نہ جائے اور ہماری دعا قبول ہو۔ اللہ رب العالمین ان آیتوں میں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے ان پر عمل کرنے کی تو ہمیں مکمل طور سے توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔